बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह नया सबक लेने से पहले पिछले सबक का मुख्तसरन खुलासा देख लेते हैं। पिछले सबक में हमने जाना कि अरबी में फ़ेल नहीं का मफ़हूम पैदा करने के लिए फ़ेल मुदारे से पहले लाए नहीं का इजाफा करके मुदारे को मजज़ूम कर दिया जाता है। आपके सामने ये शक्ल वाज़ेह तौर पर बता रही है कि यफ़अलु जो हमारे पास फ़ेल मुदारे था, ला लगाने से वो ला यफ़अल हो गया, मजज़ूम हो गया, हालत जज़म में चला गया और उसके बाद और तर्जुमा इसका बना चाहिए कि वो ना करे। इसके बाद हमने पिछले सबक में ला की अक़साम भी देखी थी, उनकी मुख्तसरन हमने तफसील जानी थी और उनकी मिसालें भी ली थी। आपके सामने है अनवाउ ला के नाम से हमने ला जवाबिया, ला नाफिया, ला नाहिया, ला आतिफा, ला आमिला, ला नाफिया लिल जिन्स और सबक के आखिर में नून सकीला और नून खफीफा के साथ फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं लगाना भी सीखा था। सबक के बाकायदा आगाज से पहले मुख्तसरन तारुफ देख लेते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं। फ़ेल को सलासी मुजर्रद के तौर पर जानने से पहले, यानी असल में हमारा ये टॉपिक है आज का, फ़ेल को सलासी मुजर्रद के तौर पर जानना। उससे पहले ज़रूरी है कि आप फ़ेल को जुमले में इस्तेमाल के एतबार के हवाले से अरब क़वाइददानों की फ़ेल को तक़सीम के मुतालिक मालूमात हासिल कर लें, जो आपकी आसानी के लिए इस नक्शे में बयान की गई है। फ़ेल को अगर हम देखें तो अरब क़वाइददानों ने लाज़िम व मुतअद्दी के लिहाज से फ़ेल को लाज़िम और मुतअद्दी का नाम दे दिया है। लाज़िम और मुतअद्दी के बारे में हमने पढ़ा है पिछले अस्बाक में। लाज़िम वो अफ़ाल होते हैं जो सिर्फ़ एक मफ़ऊल बिही लेते हैं, मुतअद्दी वो अफ़ाल होते हैं जो एक से ज़्यादा मफ़ऊल बिही पर अपना जुमला मुकम्मल करते हैं, अपनी बात मुकम्मल करते हैं। इसी तरह अगर हम गिरदान के देखें, गिरदान बनाने या ना बनाने के हवाले से जो अफ़ाल हैं वो जामिद रुके हुए होते हैं कुछ, और कुछ जो होते हैं मुतसर्रिफ होते हैं, नहीं रुके हुए होते, यानी आगे बनाए हुए होते हैं, ये बना सकते हैं वो गिरदान को। इसी तरह फ़ेल में हरूफ इल्ला होने या ना होने के लिहाज से, यानी कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जिसमें अलिफ वाव और या शुरू में दरमियान में आप देख सकते हैं इनको, तो इस लिहाज से फ़ेल को सही और मुअत्तल में तकसीम किया गया है। इनके बारे में इंशाल्लाह आगे आने वाले अस्बाक में पढ़ेंगे, मज़ीद भी जानेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि सही अफ़ाल जो हैं वो मज़ीद आगे तकसीम हैं, इसी तरह मुअत्तल अफ़ाल जो हैं वो भी अपने नामों से आगे मुनक़सिम हैं। फ़ाइल के साथ लिखने या ना लिखने के हवाले से मबनी लिल मालूम और मबनी लिल मजहूल, जैसे हमने मजहूल के सिग़े लिए थे और उनके बारे में पढ़ा था, तो आप ये देख सकते हैं फ़ाइल के साथ लिखने या ना लिखने के हवाले से, यानी ऐसा फ़ाइल भी होते हैं अरबी में जो कि अपने फ़ाइल उसमें नहीं मौजूद होता, सिर्फ काम के बारे में बताया जाता है, और कुछ ऐसे तरीक़ाकार होता है फ़ाइल लिखने का जिसमें हम फ़ाइल का उसके अंदर, क्योंकि अगर हम वैसे ही पढ़ें फ़ाइल को तो वो एक छोटा सा मुख्तसरन जुमला फ़ेलिया भी होता है ना, तो उसके अंदर फ़ाइल मौजूद होता है, तो इस हवाले से मबनी लिल मालूम और मबनी लिल मजहूल में तकसीम किया गया है। और ताकीदन लिखने या ना लिखने के हवाले से मुअक्कद और गैर मुअक्कद में मुनक़सिम किया गया है फ़ेल को। इन सब के बारे में आगे जाकर, जो नहीं पढ़ा आपने, समझ नहीं रहे, तो उनके बारे में आगे जाकर जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो मकसद है और हमारा मौदू है आज का, वो है मुजर्रद व मज़ीद के लिहाज से फ़ेल को जानना। तो मुजर्रद व मज़ीद के लिहाज से फ़ेल मुजर्रद और मज़ीद दो में तकसीम किया गया है। मुजर्रद की आगे जो है आपके सामने दो अक़साम है, सलासी मुजर्रद और रुबाई मुजर्रद। इसी तरह मज़ीद जो है अफ़ाल, उसको भी दो अक़साम में वो मुनक़सिम है, मज़ीद सुलासी, मज़ीद रुबाई। ये हमारा मौदू होगा, लेकिन इसमें से भी हम सिर्फ मुजर्रद सुलासी यानी फ़ेल को सुलासी मुजर्रद के तौर पर जानना, उस बारे में जानेंगे आने वाले जो भी हमारे पास अस्बाक होंगे या जो भी हमारे पास स्लाइड्स हैं। अरबी के 3 मस्तर हैं, यानी अरबी 3 ज़राए से एक ज़बान के तौर पर अरब में बोली गई, और इन्हीं 3 मसादिर से हासिल शुदा अल्फाज को मद्देनज़र रखकर इसके क़वाइद मुरतब किए गए, और ये ज़राए हैं कलामुल्लाह ताला, अल्लाह ताला का कलाम, कलाम रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके रसूल का कलाम, व कलामुल अरब, और अरब जो बोलते थे उसमें जो उनको अल्फाज थे वो वाले। ऊपर दिए गए 3 जो ज़राए आप देख रहे हैं, इनमें से बहुत से अफ़ाल हासिल हुए,
جن میں سے بعض ایسے تھے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، یعنی ایک ہی طرح کی شکل کے نظر آتے تھے مگر اپنے زبر پیش وغیرہ کی وجہ سے بولنے میں مختلف ہوتے تھے، یا کسی ایک یا کچھ حروف کے اضافے سے تھوڑے سے مختلف نظر آتے تھے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سماحہ، تسامحہ، جماعہ، اجتماع، آپ کے پاس مثالیں ہیں، جس کی وجہ سے یا تو معنی میں تبدیلی آتی تھی یا یاد رکھنا مشکل ہوتا تھا۔ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے عرب کے قواعد مقرر کرنے والوں نے فعل کو اصلی حروف اور اصلی حروف میں اضافے والے حروف کے گروپس میں تقسیم کر دیا تاکہ انہیں یاد رکھنا، انہیں سمجھنا اور انہیں بولنا آسان ہو جائے، جس میں سے سب سے بڑا مقصد کلام اللہ کو غلط طریقے سے اپنی مرضی کے معنی نہ دیے جا سکیں۔ یہ سب سے بڑا مقصد تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس شکل میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی ہے، یعنی پہلے والی اگر مثال دیکھیں جماعہ میں الف اور تا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا، مزید من حرفین الف اور تا، یعنی اس میں مزید جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں 2 حروف اور اضافہ کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق چونکہ فعل کو مجرد کے اعتبار سے جاننا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مجرد و مزید کے اردو معنی اور تعریف جانی جائے۔ مجرد سے مراد ہے صرف، فقط، صرف، اور تعریف اس کی ہے عربی میں فعل مجرد اس فعل کو کہا جاتا ہے جو اصلی حروف سے مل کر بنا ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی شکل میں، یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ مجرد جو ہے وہ 2 میں منقسم ہے۔ یہاں پر دوبارہ دیکھتے ہیں، فعل مجرد 2 طرح سے عربی میں جانا جاتا ہے، فعل ثلاثی مجرد اور فعل رباعی مجرد۔ فعل ثلاثی مجرد کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی بنیں گے، فعل سے مراد ہے کام، ثلاثی سے مراد ہے 3 اور مجرد سے مراد ہے صرف، اور یہ بنتا ہے فعل ثلاثی مجرد۔ اردو میں اس کے معنی ہوں گے صرف 3 حروف سے بنا فعل، یعنی 3 اصل حروف سے بنا ہوا فعل۔ فعل رباعی مجرد، اس میں فعل سے مراد وہی کام ہے، رباعی سے مراد 4 کے ہیں کیونکہ اربع، رباعی یہ سب 4 کے معنی دیتے ہیں، اور مجرد سے مراد جیسا کہ میں نے بتایا صرف کے ہیں، تو فعل رباعی مجرد سے مراد ہوگا صرف 4 اصلی حروف سے بنا ہوا فعل۔ آئیے اب جانتے ہیں مزید سے کیا مراد ہے۔ مزید سے مراد ہے مزید ہونا، تعریف اس کی ہوگی عربی میں فعل مزید وہ فعل ہے جو اصلی حروف میں ایک یا کچھ حروف کے اضافے سے بنے۔ فعل مزید بھی 2 طرح سے عربی میں جانا جاتا ہے، مزید ثلاثی اور مزید رباعی۔ فعل مزید ثلاثی کو اگر ہم لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں اس کا، تو فعل سے مراد ہے کام، مزید سے مراد ہے زیادہ اور ثلاثی سے مراد ہے 3۔ فعل مزید ثلاثی سے مراد ہوگا 3 میں زیادہ حروف لیے فعل۔ فعل مزید رباعی میں فعل سے مراد ہے کام، مزید سے مراد ہے زیادہ اور رباعی سے مراد ہے 4، تو فعل مزید رباعی سے مراد ہوگا 4 میں زیادہ حروف لیے فعل۔ مجرد و مزید کے لحاظ سے فعل کی تقسیم آپ اس شکل میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ جو پچھلی سلائیڈ میں جو کچھ بھی ہم نے سنا دیکھا، اس کے جو تقسیم ہے وہ آپ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں سے ہمارا آنے والا موضوع ہے فعل ثلاثی مجرد۔ آئیے اب آج کے موضوع کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا اور ہمارا سبق ہوگا فعل کو ثلاثی مجرد کے طور پر جاننا۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں مختلف قسم کے افعال آ رہے ہیں، وقف، کرما، حفظ، ضرب، قرب، حمد، کتب، جلس۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ فعل ثلاثی مجرد وہ فعل ہے جو صرف 3 اصلی حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں جو کہ میں نے پڑھ لی ہوئی ہیں پہلے ہی، اور عربی کے 90% افعال ان 3 حرفی مادے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی بہت بڑی تعداد ایسی ہے افعال کی جو یہ 3 حرفی مادے پر مشتمل ہوتی ہے عربی لغہ میں۔ یہ 3 حرفی مادہ دیگر اسماء و افعال بھی بناتا ہے، یہ میں نے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دیا یہاں پر، مگر ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے 3 حرفی مادہ فعل ثلاثی مجرد۔ 3 حرفی مادے کو کہتے ہیں اور وہ فعل ہے جو صرف 3 اصلی حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ کچھ امثلے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب ان 3 حرفی مادے تعداد میں نہ صرف زیادہ تھے بلکہ ان کے دوسرے حرف کو کہیں زبر، کہیں زیر تو کہیں پیش سے پڑھا جاتا تھا۔ آپ کے سامنے ہے دوسرا جو حرف ہے، اس کے اندر یہ تعداد میں ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ یہ 90% افعال ہے، افعال جو ہے عربی کے
وہ 3 حرفی مادے پر مشتمل ہیں، مگر مشکل کیا ہے کہ ان کا جو دوسرا جو حرف ہے کبھی زبر سے پڑھا جا رہا ہے جیسے ضربہ، کبھی زیر سے پڑھا جا رہا ہے جیسے حفظہ، اور کبھی وہ پیش سے پڑھا جا رہا ہے جیسے کروما۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے 3 حرفی مادے کے دوسرے حرف کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 اکائیاں تشکیل دی گئیں جنہیں فعلہ، فاعلہ اور فاعلہ، یعنی اگر ہم ضربہ کہیں تو وہ فعلہ کے وزن پر ہوگا، حفظہ کہیں تو وہ فاعلہ کے وزن پر ہوگا، اور کروما کہیں تو وہ فاعلہ کے وزن پر ہوگا۔ یہ 3 اکائیاں تشکیل دی گئیں، اور یہ جو ہے اکائیاں اوزان سے ان کو منسوب کیا گیا، یعنی فعلہ، فاعلہ اور فاعلہ جو ہیں یہ ان کو اوزان کا نام دیا گیا کہ یہ اوزان ہیں، ان اوزان پر مختلف قسم کے جو افعال ہوں گے جو ان سے ملتے جلتے ہوں گے انہی کے زبر زیر سے تو ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اب فعل ماضی کے 3 ہمارے پاس اوزان آ گئے۔ فعل ماضی سے فعل مضارع حرف یا لگا کر ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا، یعنی فعل مضارع کس طرح بناتے ہیں، فعل ماضی کے شروع میں یا لگا کر، یہ چیز ہم نے پچھلے سبق میں سیکھی تھی۔ تو اس حساب سے بننے والی 3 اکائیاں یعنی جو ہم نے دیکھی تھی ابھی پیچھے فعل ماضی کی فعلہ، فاعلہ اور فاعلہ، ان کا جو فعل مضارع ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے، فعلہ کے شروع میں لگایا تو یفعلو، فاعلہ کے شروع میں یا لگایا تو پھر یفعلو، اور فاعلہ کے شروع میں یا لگایا تو یہ یفعلو بن جائے گا، اس طرح ہونا چاہیے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر وزن مزید 3 گروپس میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی ہر وزن جو مضارع جو ہے ماضی کا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مزید جو 3 گروپس میں مضارع کے تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ تقسیم ان کے مضارع کے وزن پر ہوتی ہے، یعنی فعل ماضی کا وزن تو ایک ہی رہتا ہے، فعلہ، فاعلہ اور فاعلہ، لیکن ان کے جو مضارع کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ 3 طرح سے ہو جاتی ہے۔ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی آسانی کے لیے میں نے فعلہ، فاعلہ اور فاعلہ 3 جو وزن تھے ماضی کے وہ دے کر فعل مضارع کی جو تقسیم ہے وہ 3 طرح سے دکھائی ہوئی ہے۔ فعلہ یفعلو، یفعلو اور یفعلو کے وزن پر تقسیم ہو گیا، فاعلہ یفعلو، یفعلو اور یفعلو، اسی طرح فاعلہ بھی یفعلو، یفعلو اور یفعلو، وہی چیز ہے، 3 اس میں تبدیلیاں تقسیم میں منقسم ہیں، ہر اکائی جو بھی سیکھی ہے آپ نے فعل ماضی کی۔ اس طرح فعل ماضی کے 3 اوزان سے بننے والے ہر گروپ کے فعل مضارع کو جمع کریں تو یہ تقریباً 9 گروپس بنتے ہیں۔ اگر ہم یہاں دیکھیں 3، 3، 6، 7، 8، 9، یہ 9 گروپ بن گئے جنہیں آپ نے اوپر دیکھ لیا ہے، جن میں سے صرف 6 گروپس استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان 9 گروپس میں سے صرف 6 گروپ ایسے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جو زیادہ مستعمل ہیں عربی میں، تو ان کے بارے میں آگے ہم جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ بننے والے فعل مضارع کے 9 میں سے صرف 6 گروپ ہی عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 6 گروپ آپ نیچے کی شکل میں ماضی اور مضارع اوزان کے طور پر بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ فعلہ سے جو 3 ہمارے اوزان بنے فعل مضارع کے وہ تینوں استعمال میں آئیں گے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، 3 یہ ہو گئے۔ فاعلہ جو ہمارے پاس اکائی تھی اس سے صرف 2 اوزان جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، یفعلو اور یفعلو والے، اور فاعلہ جو ہمارے پاس اکائی تھی فعل ماضی کی اس سے صرف ایک ہی وزن لیا گیا، یفعلو، تو یہ کل ملا کے بن گئے 6 گروپ۔ اب مسئلہ ان 6 گروپ کی پہچان مقرر کرنے کا تھا، کیونکہ ان سے بہت سارے افعال تھے، بہت سارے افعال ایسے بن رہے تھے، اور اب ہر کسی کو یفعلو، یفعلو تو نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ یفعلو اگر ہم کہیں فعلہ سے جو بن رہا ہے یفعلو، تو فاعلہ سے بھی تو یفعلو بن رہا ہے نا، اور اگر ہم دیکھیں یفعلو بن رہا ہے جو فاعلہ سے یہاں نیچے بن رہا ہے، تو یفعلو تو فعلہ سے بھی بن رہا ہے، تو اس چیز کو یہ مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، پریشانی پیدا ہو رہی تھی، تو ان کی پہچان کیا کی جائے؟ تو ان کی پہچان مقرر کرنے کے لیے عربی قواعد مرتب کرنے والوں نے یہ طریقہ سوچا کہ ہر گروپ کا نام باب رکھ دیتے ہیں، آپ کے سامنے یہاں پر ہر گروپ کا نام باب رکھ دیتے ہیں، اور ہر باب میں رکھے جانے والے افعال میں سے بہت سارے افعال تھے، ان میں سے کسی ایک فعل کو انہوں نے منتخب کیا، یعنی یہ جو یفعلو کے وزن پر بہت سارے افعال تھے، مثال کے طور پر اس میں پہلے تو باب رکھ دیا، اور اس میں بہت سارے افعال جو تھے ان میں سے صرف فتح لے لیا، فتحہ لے لیا، ایک فعل لے لیا، اس کو اس کا نام نمائندہ مقرر کر دیا اس باب کا، اس دروازے کا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہر دروازے کا ایک دربان مقرر کرنا تھا،
تو بہت سارے جو تھے وہ افعال تھے اندر، تو ان میں سے یفعلو پر جو وہ آ رہا تھا تو فتح جو آ رہا تھا، کیونکہ اس کا یفتح بنتا ہے نا اگر فعل مضارع دیکھا جائے، تو فتح اس کا ماضی لے کر اس کا دربان مقرر کر دیا، نمائندہ مقرر کر دیا، اور پھر باب اور اس کا نمائندہ مل کر اس گروپ کا نام بن گیا، اور ان 6 گروپ کو مجموعی طور پر ابواب ثلاثی مجرد کا نام دیا گیا۔ فعل میں اگر دیکھیں، یفعلو کے وزن پر اگر دیکھیں، کیونکہ یہاں پر فتح جو ہے اس کا فعل مضارع جو ہے وہ یفتح ہوتا ہے، تو وہ باب فتح، جتنے بھی ایسے افعال مضارع ہوں گے وہ باب فتح میں آ جائیں گے۔ یفعلو کے وزن پر جیسے ہمارے پاس ضربہ ہے، یضربو اگر ہم اس کا فعل مضارع دیکھیں تو آتا ہے، تو یہ سارے جو ہیں اس طرح کے جتنے بھی افعال ہوں گے وہ باب ضربہ میں ہوں گے۔ اسی طرح باب نصرہ میں جو جس کی حرکت عین کی حرکت پہ دمہ آئے گا، جیسے یہاں پر ہے نصرہ ینصرو، اس طرح ہوتا ہے نا، تو اس طرح کے تمام افعال جو ہیں وہ باب نصرہ میں آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سمع، یسمع، حسب، یحسب، اور یہاں پر ہے کرم، یکرم، تو یہ تمام جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی افعال ہوں گے وہ اپنے جو بھی ان کو منتخب کیا گیا گروپ اس میں چلے جایا کریں گے۔ تو ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ افعال ثلاثی مجرد، یہ 6 گروپ کو۔ ان ثلاثی مجرد ابواب میں ماضی کے صیغے میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، مگر جب ان کے مضارع پڑھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اسی گروپ کے دوسرے مضارع سے مختلف ہے۔ یعنی آپ کو جیسے یہاں پہ دیکھا نا فعل ماضی، اس میں کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے، ان سب کے ایسے ہی ہے، فتح، ضرب، نصر، یہ یہاں پر دیکھیں سمع، حسیبہ، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور کرما اس کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، اس کے آگے بھی سب پہ لگی ہوگی ایسے۔ لیکن جب آپ ان کے مضارع کو دیکھیں گے تو ان میں آپ تبدیلی پائیں گے، جیسے فتح، یفتح، ضرب، یضرب، فتح اور ضرب ماضی میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن آپ ان کا مضارع دیکھیں تو تبدیل ہو جائے گا۔ تو آپ کے سامنے ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، نصر، ضرب، فتح، سمع، کرم، حسب، یہاں پر میں نے دے دیے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نصر عین کلمہ پر فتح اور ضمہ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں ان کی جو عین کلمہ ہے اس پر فتح اور کسرہ آئے گا، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فعل مضارع میں، اور یہاں ان کا فعل مضارع دیکھیں تو عین کلمہ پر فتح اور فتح آئے گا، یفتح، یسمع، یکرم، تو یہ جو بھی آپ کے عین کلمہ اور جو ہوگا اس کے اوپر آپ جو بھی ترتیب دیکھیں گے، جو بھی آپ سائن دیکھیں گے، وہی اس کا جو ہوگا باب کی وہ اسپیشلٹی ہوگی، اور باب کے جتنے بھی افعال ہوں گے مضارع میں وہ ویسے ہی بولے جائیں گے، ویسے ہی پروناؤنس کیے جائیں گے۔ امید ہے عربی میں استعمال ہونے والے افعال کے 6 گروپ یا 6 ابواب کا خاکہ آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کس طرح معلوم ہو کہ کوئی فعل کس باب سے آتا ہے، یعنی ماضی اور مضارع میں اس کے عین کلمہ کی حرکت کیا ہوتی ہے یا کیا ہوگی۔ تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس علم کا ذریعہ اہل زبان ہے، یعنی وہ کسی فعل کا ماضی اور مضارع جس طرح استعمال کرتے ہیں ہمیں اسی طرح سیکھنا اور یاد کرنا ہوتا ہے۔ اس کی مثال انگریزی کے فعل کی 3 شکلیں ہیں جو اہل زبان کے استعمال کے مطابق یاد کرنی پڑتی ہیں، اور اہل زبان کے اس استعمال کا پتہ لغت یعنی ڈکشنری سے چلتا ہے۔ مثال تو آپ کو دے دی تھی کہ گو کا جو سیکنڈ فارم ہے وہ وینٹ ہوگی، اور تھرڈ فارم اس کی جو ہوگی وہ گون ہوگی، اس طرح کم، کیم، کم۔ تو آپ یہ نہیں سوال کر سکتے کہ یہ والا تھرڈ ڈگری اس میں کیوں آیا کم، یہاں گون کیوں آیا کچھ ہو۔ تو یہ طریقہ یہ ان کی ہی زبان ہے، انہوں نے ہی بنائی ہے، اس طرح ہمیں اس طریقے سے ہی یاد کرنی پڑے گی، اور عربی میں بھی اس طرح یہی جو طریقہ کار ہوگا یہی لاگو ہوگا عربی لغہ میں بھی۔ آپ افعال کے معنی پرانے طریقے سے یاد نہ کریں، یعنی یوں نہ کہیں کہ فریحہ کے معنی خوش ہونا اور کتبہ کے معنی لکھنا وغیرہ ہے، بلکہ اس کا ماضی مضارع دونوں بول کر مصدری معنی بولیں، یعنی یوں کہیں کہ فرح یفرح کے معنی خوش ہونا، کتبہ یکتب کے معنی لکھنا وغیرہ وغیرہ ہے۔ کہیں بھول چوک ہو جائے تو ڈکشنری دیکھیں، یعنی اب اس کا یہاں تک اگر ہم نے سبق دیکھ لیا ہے، آپ نے سمجھ لیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو ڈکشنری جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، دیکھنا آ گیا ہوگا آپ کو، اور کوشش کریں کہ جو نیا لفظ آپ سیکھیں وہ ڈکشنری میں چیک کریں۔ جب ہم خود سے تلاش کرتے ہیں، خود سے کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں چیز بھی جو بھی لفظ ہوتا ہے جس کی تلاش ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یاد رہتی ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ جو چیز آپ نے سیکھ لی ہے اسے آپ لغہ میں استعمال کریں اپنی روزمرہ کی،
اور سکھائیں کسی کو، بچے کو سکھا دیں یا کسی بڑے کو سکھا دیں اور اس کو اپنی روزمرہ زبان کے اندر استعمال کریں تاکہ آپ جو ہیں اس کے اوپر عبور حاصل کریں، جس طرح کے ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں انگریزی لغہ میں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بچے سے بات کریں انگلش میں، وہ ہمیں جواب دیں انگلش میں، تو اسی طرح آپ عربی کو بھی اپنی زندگی میں روزمرہ کی جو زبان ہے، جو بھی الفاظ ہیں آپ کے روزمرہ جو بول چال ہے آپ کی، اس میں آپ استعمال کریں تاکہ عربی کے جو الفاظ ہیں اس پر آپ کو عبور حاصل ہو جائے اور بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ یاد بھی ہو جائے آپ کو۔ اب جانتے ہیں فعل رباعی مجرد سے متعلق۔ ثلاثی مجرد جاننے کے بعد رباعی مجرد کو جاننا اور سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ افعال مجردہ وہ افعال ہیں جو اپنے اصلی حروف پر مشتمل ہوتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک حرف بھی ختم کر دیا جائے تو باقی حروف سے مل کر بننے والا لفظ بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ عربی میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم تفصیلاً ہم جان چکے ہیں پچھلی سلائیڈز میں، اور فعل مجرد کی جو دوسری قسم ہے وہ رباعی مجرد ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں جانا کہ رباعی مجرد وہ افعال ہیں جو صرف 4 اصلی حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ تعداد میں کم ہے، ان کا ایک ہی وزن ہے جو کہ فعللہ کہلاتا ہے۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس شکل میں آپ کے سامنے فعل ثلاثی مجرد کی تقسیم 6 وہ آپ کی، اور فعل رباعی جو ہے اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، وہ ایک ہی وزن پر بننے والے وہ افعال ہیں اور وہ وزن ہے فعللہ۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس شکل میں، آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس سلائیڈ میں آپ کو رباعی مجرد کی لازم افعال کی مثالیں دی ہوئی ہیں، انہیں آپ وزن فعللہ پر پڑھنے کی کوشش کریں اور ڈکشنری سے ان کے معنی معلوم کریں۔ ایک جو ہے فعل میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، یہ جی خا داد را اور میم، اس کو فعللہ پر پڑھیں تو خضرما اس طرح پڑھا جائے گا، خضرفا اس طرح پڑھا جائے گا۔ یہاں پر دوسرا فعل پڑھ لیا ہے، آپ بھی کوشش کریں اور ان کے معنی جو ہیں وہ ڈکشنری سے معلوم کریں۔ یہ رباعی مجرد کی متعدی افعال کی مثالیں ہیں، متعدی اور لازم آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ انہیں وزن فعللہ پر پڑھنے کی کوشش کریں اور ڈکشنری سے ان کے معنی معلوم کریں، اور قرآن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے جو کہ رباعی مجرد کے ہوں گے۔ آئیے اب اپنے سبق کو مختلف قسم کی مشق کے ذریعے دہراتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس پہلی مشق ہے، درج ذیل افعال کو ڈکشنری کی مدد سے دیے گئے جدول کے تحت مرتب کریں۔ آپ کے سامنے یہ ایک جدول دیا ہوا ہے، ان کے اوپر ہیڈنگز دیے ہوئے ہیں کہ فعل، باپ کا نام آپ نے لکھنا ہے، اردو ترجمہ میں نے دے دیا ہے، آپ صرف باپ کا نام تحریر کریں، خود سے کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جو بھی آنسرز آپ کو دیے ہوئے ہیں انہیں دیکھ لیجیے گا۔ اسی طرح مشق نمبر 2 کو اگر آپ دیکھیں تو درج ذیل آیات میں ثلاثی مجرد افعال کی نشاندہی کریں، ان کے جزر بھی معلوم کریں کہ وہ کہاں سے کس طرح آئے ہیں، کون سے جزر سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کی تلاوت کیجئے گا، جو بھی آپ کو آیات دی ہوئی ہیں ان کو جو بھی آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے مطابق حل کریں۔ ثلاثی مجرد افعال کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کے جزر معلوم کریں، خود سے کریں پہلے، اس کے بعد جو آپ کو جواب دیا ہوا ہے اس کے مطابق چیک کریں کہ آیا آپ نے صحیح کیا ہے یا نہیں۔ اسی طرح دی گئی مثالوں میں سے مجرد الفاظ کی نشاندہی کریں، خود سے کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو آنسر دیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ اسے دیکھیں کہ آیا کہ ٹھیک کیا ہے آپ نے یا نہیں۔ اسی طرح مشق نمبر 3 بھی آپ کو دی ہے، دیے گئے اوزان کے مطابق 3 ثلاثی مجرد کے افعال بنائیں۔ آپ اس میں رباعی مجرد بھی ڈال سکتے ہیں، تو ثلاثی مجرد چونکہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس لیے میں نے وہ دے دی ہیں آپ کو فعلہ، فاعلہ اور فاعلہ کے وزن پر۔ میں نے کچھ یہاں پر لکھ دیے ہیں، آپ کوشش کریں کہ یہ والے افعال جو ہیں وہ نہ لکھیں، کچھ اور لکھیں اپنی طرف سے اور نئے لکھیں تاکہ آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح دیے گئے جملوں کو جدول کے مطابق حل کریں۔ جملہ آپ کے پاس ہے، فعل نکالیں اس میں سے، مجرد ثلاثی یا رباعی کے طور پر اس کو دیکھیں، اس کے بعد اس کا وزن بھی لکھیں۔ تو میں نے آپ کو یہاں پر لکھ کے دے دیا ہے، آپ پہلے خود سے کریں اور اس کے بعد پھر چیک کریں کہ آپ کے آنسر صحیح ہیں یا نہیں۔ یہ رباعی مجرد کی متعدی افعال کی مثالیں ہیں، متعدی اور لازم آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ انہیں وزن فعللہ پر پڑھنے کی تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ و حفظہ، یعطیکم العافیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔